Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Dear students of 9th class, Assalamu alaikum. Today we will start our first lesson, that is the Savior of mankind. The word the Savior means protector. लफ्ज़ Savior का मतलब है हिफाजत करने वाला, बचाने वाला, महफूज करने वाला. और mankind का मतलब है बनी नो इंसान, यानी पूरी इंसानियत. तो पूरी इंसानियत को बचाने वाला, पूरी इंसानियत की हिफाजत करने वाला. तो ये इस चैप्टर का हमारे फर्स्ट यूनिट का टाइटल है. तो ये टाइटल बहुत बड़ा है अपनी वसअत के एतबार से कि पूरी इंसानियत को बचाने वाला ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता. तो द सेवियर से जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी हमारे जहन में आती है वो बिलाशुबा द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. अगर हम डिस्कस करें कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या मकासद जो हैं वो हासिल होंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स विल, जो तलबा हैं, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, वो आप इस काबिल हो जाएंगे, लर्न, आप सीख जाएंगे द रीडिंग स्किल्स. जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो पढ़ने की महारतें हैं, उनको सीख जाएंगे. और रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए. रीडिंग स्किल्स में स्किमिंग है, स्कैनिंग है एंड समराइजिंग है. स्किमिंग और स्कैनिंग होता है कि किसी भी टेक्स्ट को तेज़ी से पढ़ना और उसके अहम पॉइंट्स को जानना, जबकि समराइजिंग होता है कि किसी भी होल टेक्स्ट को इस तरीके से पढ़ना कि उसकी आप एक समरी तैयार कर लें, उसका एक ख़ुलासा तैयार कर लें उसके अहम पॉइंट्स को निकाल के. तो ये रीडिंग स्किल्स है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये रीडिंग स्किल्स के बारे में आप सीख जाएंगे. नंबर 2, नो एंड लर्न अबाउट द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वो आप सीख जाएंगे. तो वो मिशन क्या है ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रसूल को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए भेजा था. तो वो आप सीखेंगे. नंबर 3, लर्न हाउ हिज टीचिंग्स हैज़ चेंज द वर्ल्ड. तो इसमें फिर आपने ये भी सीखना है इस चैप्टर में कि जो रसूल की जो टीचिंग्स थी, जो उनकी तालीमात थी, जो उन्होंने आके सिखाया इंसानियत को, उसने किस तरह दुनिया को तब्दील करके रख दिया, दुनिया को बदल दिया. तो ये भी हम सीखेंगे. उसके बाद रिकग्नाइज एंड यूज़ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव का इस्तेमाल, उसकी आपको पहचान हो जाएगी, उसको आप सीख जाएंगे. एडजेक्टिव जैसा कि आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं. एडजेक्टिव किसी भी नाउन की खूबी या खामी को, अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें, किसी भी नाउन की जो खूबी या खामी है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे बॉय एक नाउन है तो हम कहें टाल बॉय, स्मॉल बॉय, फैट बॉय, ब्लैक बॉय. तो ये टाल, फैट, ब्लैक, स्मॉल, ये उसकी खूबियां हैं, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो सेंटेंस में यूज़ ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से होता है वो भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे. फिर है जी यूज़ ऑफ थिसॉरस. थिसॉरस का इस्तेमाल आप सीखेंगे. आप डिक्शनरी के लफ्ज़ से तो वाकिफ़ होंगे कि डिक्शनरी क्या होती है. डिक्शनरी वो होती है जिसमें आप किसी मुश्किल लफ्ज़ का माना तलाश करने के लिए कंसल्ट करते हैं जिस बुक को, उसे डिक्शनरी बोलते हैं. जबकि थिसॉरस वो होती है जो हमें किसी भी वर्ड का सिनोनिम बताती है. उर्दू में हम उसे मुतरादफ बोलते हैं, यानी दो अल्फाज और उनका माना एक ही होता है, उसको सिनोनिम बोलते हैं. तो सिनोनिम्स ढूंढने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल होता है उसे थिसॉरस बोलते हैं. वो भी आप सीखेंगे. और इन द एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशनल सोर्सेज. जो इंफॉर्मेशनल सोर्सेज हैं लाइक इंसाइक्लोपीडिया एंड इंटरनेट. ठीक है, यानी मालूमात के जो ज़राए हैं जिनमें एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक इंटरनेट है, इनके बारे में भी आप इनको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे. तो इंसाइक्लोपीडिया ये इल्म का आप समंदर कह लें कि आप किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी टर्म को, किसी भी फ्रेज़ को आप जब उसको इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो उसकी पूरा इंसाइक्लोपीडिया, पूरा उसका नॉलेज आपके सामने आ जाता है.
اس کی ابتدا سے لے کے اس کے اختتام تک. اور اس طرح موجودہ دور میں جو سب سے بہترین ذریعہ ہے انفارمیشن کا، کسی بھی معلومات کو حاصل کرنے کا، وہ انٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون کی شکل میں موجود ہے. تو ہمیں کچھ بھی جاننا ہو، کوئی بھی ہمارے ذہن میں سوال آئے تو ہم فوری طور پر انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اسے گوگل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جی، لرننگ آبجیکٹیوز، جو کہ ہم اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اچیو کریں گے. تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر دا سیویئر آف مین کائنڈ کو. اوکے اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریڈنگ کو سٹارٹ کریں، اس سے پہلے یہ پری ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے ایک. اس میں کیا ہے جی کہ مینشن دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام. اسلام سے پہلے جو عرب کی حالت تھی اس کا ذکر کریں. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عربیہ کی جو حالت تھی اسلام سے پہلے، وہ توہم پرستی کا شکار ایک معاشرہ تھا. ٹھیک ہے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. جہالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے یا پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، علم تھا ان کے پاس. تو جہالت سے مراد ہے وہ ہٹ درمی پہ تلے ہوئے تھے اور اپنے باپ دادا کی ان کی جو رسومات چلی آ رہی تھیں ان رسومات سے وہ چمٹے ہوئے تھے. تو یہ اس قسم کی جہالت تھی ان کی. تو وہ توہم پرستی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، بدکاری تھی اور شرک بہت زیادہ تھا، بتوں کی سرعام پوجا کی جاتی تھی. نمبر 2، ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائفز آف دا پیپل. تو پھر اسلام نے ان کی زندگیوں کو کس طرح سے بدلا. تو جیسا کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، یہ اپنا پیغام قرآن کی شکل میں دے کر، جس نے ان کی توہم پرستیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے باپ دادا سے، ان کی نسلوں سے، اس سلسلے کو توڑ کے رکھ دیا. ان کے بتوں کو پاش کیا، انہیں یہ پیغام دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے خدا جس کی عبادت ہو سکے. اور پھر اس میں پری ریڈنگ میں لاسٹ ایکٹیویٹی ہے، ہو از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی. اللہ تعالیٰ کا آخری رسول کون ہے. تو نو ڈاؤٹ دا ون اینڈ اونلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ان کی رسالت قیامت تک کے لیے قائم ہے اور ان کا پیغام قرآن کی شکل میں محفوظ ہے ہمارے پاس. اچھا، اس کے بعد یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. اس میں ایک یہ گرین گنبد نظر آ رہا ہے بڑا، اور اس کے ساتھ ایک سلور گنبد ہے. تو گرین گنبد کے نیچے روضہ رسول ہے، یعنی قبر رسول موجود ہے. اور وہاں صرف ایک قبر نہیں ہے، 3 قبریں ہیں. پہلی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دوسری قبر ان کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری قبر ان کے ایک اور صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ بھی ہیں. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اسلام کے. اور جو سلور گنبد ہے اس کے نیچے ممبر رسول ہے، یعنی وہ ممبر ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ سبز گنبد سے لے کے سلور گنبد کے درمیان جو جگہ ہے نیچے، اسے بولتے ہیں ریاض الجنہ. یعنی نبی کا وہ گھر تھا جہاں پہ نبی کی قبر ہے. تو نبی کے گھر سے لے کے نبی کے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو اللہ نے ریاض الجنہ قرار دیا، یعنی جنت کا ٹکڑا. تو اس زمین پر وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ اس تصویر کو میں نے ڈسکرائب کر دیا کہ یہ تصویر مسجد نبوی میں، اور یہ سارا کچھ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے مدینہ میں. تو جب کبھی آپ جائیں گے عمرہ کرنے یا حج کرنے تو آپ مدینہ میں جائیں گے اور اس مسجد میں بھی جائیں گے، آپ کو حاضری کا شرف ملے گا. تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا سارا کچھ. اور ریاض الجنہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی، وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق، ہمت اور ایک بلاوا جو ہے نا وہ نصیب فرمائے، آمین. اب ہم شروع کریں گے اپنے ٹیکسٹ کی جو باقاعدہ ریڈنگ ہے اس کو شروع کریں گے. جی، پیراگراف نمبر 1 ہے جی. تو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی نوٹ بک
اور اپنا جو پین ہے یا بال پوائنٹ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جو مشکل ورڈ کا میں معنی آپ کو لکھواؤں گا اردو میں، وہ اپنے معنی اپنے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں، یہ آپ کے نوٹس بنتے جائیں گے، تو اس سے آپ کو ان فیوچر جو ہے ٹرانسلیشن کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ عربیہ از دا لینڈ آف ان پیراللڈ چارم اینڈ بیوٹی۔ عرب کو انگلش میں عربیہ بولتے ہیں۔ لینڈ کا معنی لکھ لیں، لینڈ بولتے ہیں سرزمین کو۔ اس کے بعد لکھیں ان پیراللڈ۔ ان پیراللڈ کا معنی ہے جی بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لاسانی۔ چام، چام کا مطلب ہے جی دلکشی، اور بیوٹی کا معنی ہوا جی خوبصورتی۔ اب اس دوبارہ لائن کا ترجمہ کرتے ہیں جی۔ عربیہ از دا لینڈ آف ان پیراللڈ چارم اینڈ بیوٹی۔ عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس۔ اب ٹریک بولتے ہیں راستہ، اور کسی بھی لفظ کے ساتھ جب ہم لیس لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ چیز وہ ختم ہو گیا، تو ٹریک لیس یعنی بے راستہ، جہاں پہ راستے موجود نہیں ہیں۔ ڈیزرٹس کا معنی ہے صحرا، تو بے راستہ صحراؤں کے ساتھ۔ اور کس چیز کے یہ صحرا ہیں جی؟ آف سینڈ ڈیونز۔ سینڈ کا معنی ہے ریت، اور ڈیونز کا معنی ہے ٹیلے، تو ریت کے ٹیلوں کے بے راستہ صحراؤں کے ساتھ۔ ان دا ڈیزلنگ ریز، چندھیا دینے والی شعاؤں میں۔ ڈیزلنگ کا معنی ہے چندھیا دینے والی، یعنی ایسی جس کو آپ دیکھیں اور آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں، بند ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اسے بولتے ہیں ڈیزلنگ۔ ریز کا معنی ہے جی شعائیں، کرنیں۔ آف دا ٹراپیکل سن۔ ٹراپیکل کا مطلب ہے گرم مرطوب، تو گرم مرطوب سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں۔ اب یہ پوری لائن کا ہم اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں جی۔ عربیہ از دا لینڈ آف ان پیراللڈ چارم اینڈ بیوٹی۔ عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز، اپنے بے راستہ ریت کے ٹیلوں کے صحراؤں کے ساتھ۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن، گرم مرطوب سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں۔ اٹس اسٹاری اسکائی، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے۔ اچھا، صحرا کا جو آسمان ہے وہاں پہ آپ کو ستاروں کی جو تعداد ہے وہ ہمارے شہروں کی نسبت زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں ہمارے جو ایک تو پولوشن بہت زیادہ ہے، آپ کو جو ایٹماسفیئر ہے، جو ہمارا ماحول ہے، جو فضا ہے، وہ صاف نہیں ہوتی۔ دوسرا ادھر اکثر اوقات جو ہے نا موسم ابر آلود ہی رہتا ہے، تو صحراؤں میں بارش کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، سال میں ایک آدھ بار، تو وہاں پہ بادل نہیں ہوتے، وہاں پہ آسمان بالکل صاف شفاف، اور ٹریفک نہیں ہوتی، آبادی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایٹماسفیئر کلین ملتا ہے، کلیئر۔ تو ایسے میں آپ کو وہاں پہ ستارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس نے لکھا ہے اٹس اسٹاری اسکائی، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے۔ ہیز ایکسائٹیڈ، اکسایا ہے۔ ایکسائٹیڈ کا معنی لکھ لیں، اکسایا ہے، ابھارا ہے۔ دا امیجینیشن آف پوئٹس، شاعروں کے تخیلات کو۔ امیجینیشن، تخیل۔ تخیل کیا ہوتا ہے جی؟ امیجینیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے ذہنوں میں ابھی آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے بارے میں سوچیں تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے گی، تو وہ جو تصویر بننا ہے، آپ کے سامنے وہ چیز موجود نہیں ہے، تو اسے بولتے ہیں امیجینیشن۔ مثلا میں ابھی آپ کو کہوں کہ آنکھیں بند کر کے آپ ریلوے اسٹیشن کے بارے میں سوچیں، تو آپ کے سامنے ریلوے اسٹیشن کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے گی، تو وہ کیسے بن گئی؟ وہ امیجینیشن ہے۔ تو شاعر اسی طرح جو کچھ شاعری میں لکھتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں فزیکلی، لیکن وہ اپنی امیجینیشن، تخیلات سے اپنے ذہن میں دیکھتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں۔ اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے۔ ٹریولرز سیاح بھی بولتے ہیں، مسافر بھی بولتے ہیں۔ تو صحرا میں جب مسافروں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو چونکہ وہ بے راستہ صحرا ہے، کوئی سمت نہیں طے، کوئی راستے نہیں ہیں، تو وہ ستاروں کی مدد سے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لائن کا ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کی یا مسافروں کی تخیلات کو ابھارا ہے، بڑھایا ہے، اکسایا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ تھی وہ سرزمین، دیٹ دا رسول واز بورن، یہ تھی وہ سرزمین جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ بورن کا معنی لکھ لیں پیدا ہوئے، تھرڈ فارم ہے یہ۔ ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں۔
which is about جو کہ تقریباً, about کا معنی لکھے تقریباً 50 miles from the Red Sea, جو کہ ریڈ سی یہ سمندر کا نام ہے, اس لیے ریڈ آر کیپٹل سی ایس کیپٹل. which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ بحیرہ احمر, ریڈ کا معنی سرخ, احمر, جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. پوری لائن کا ترجمہ ہوگا جی, اٹ واز ان دس لینڈ, اس سرزمین میں, یہ تھی وہ سرزمین, یعنی یہ اس کا تعارف آ گیا سرزمین کا, دیٹ دا رسول واز بورن, جس میں رسول پیدا ہوئے, ان دا سٹی آف مکہ, شہر مکہ میں, وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی, جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. اب یہ ایک پیراگراف ہو گیا, پہلا پیراگراف. آپ نے نہ صرف اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کرنی ہے, بلکہ جتنے میں نے آپ کو یہ ورڈز لکھوائے ہیں ان کے میننگ لکھوائے ہیں, ان ورڈز کے آپ نے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں, کیونکہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں یہ سپیلنگ کا بھی 4 مارکس کا سوال معروضی میں آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا. پھر ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں, کیونکہ ان کے سینونمز کا بھی ایک کویسچن آئے گا, تو معنی آئے گا تو سینونم ملے گا آپ کو, تو وہ 5 مارکس کا, وہ 4 مارکس کا ایک ٹرانسلیشن کا پیرا ہے. اور پھر دیکھیں اس پیراگراف کے آگے باکس کے اندر ایک کویسچن لکھا ہوا ہے, ویئر از مکہ سچویٹڈ, مکہ کہاں واقع ہے. تو یہ مکہ کہاں واقع ہے جی, تو یہ ہم نے پڑھا ہے اس پیراگراف کے اندر, اس کا جواب آیا ہے مکہ از سچویٹڈ ان عربیہ, ان دا سٹی آف مکہ, وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی. تو یہ سوال کا جواب جب آپ پیپر میں لکھیں گے, اگر یہ سوال آ جائے تو یہ 2 مارکس کا ہے. تو یہ ایک پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں, ٹرانسلیشن ہے, سپیلنگ ہے, ٹھیک ہے, سینونمز آ گئے, پھر شارٹ کویسچن آ گیا. تو یہ اتنا کچھ ہمیں ایک پیراگراف کے اندر, یہ تقریباً یہ 15 مارکس یعنی آپ کے بن جاتے ہیں پیپر کے اندر, آبجیکٹیو میں سبجیکٹیو میں ملا کے. سیکنڈ پیراگراف شروع کرتے ہیں جی. دا عربز پوزیسڈ آ ریمارکیبل میموری, جو عرب لوگ تھے, عرب کے رہنے والوں, عربیہ کے رہنے والے, انہیں بھی عرب بولتے ہیں, تو عرب لوگ پوزیسڈ مالک تھے, آ ریمارکیبل میموری, قابل ذکر حافظے کے, اینڈ وار این ایلوکوینٹ پیپل, اور وہ بڑے ایلوکوینٹ پیپل تھے, فصیح لوگ تھے, یعنی ان کے ذہن جو تھے نا وہ فصیح تھے, فصاحت والے تھے, فصیح البیان تھے, بڑی فصاحت سے جو کچھ انہیں میموری میں یاد ہوتا وہ بڑی فصاحت سے بیان کر دیتے تھے. دیئر ایلوکوینس, ان کی جو فصاحت تھی, اینڈ میموری, اور ان کا جو حافظہ تھا, فاؤنڈ ایکسپریشن, اس کا اظہار ملتا ہے, ان دیئر پوئٹری, ان کی شاعری میں. دیئر ایلوکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری, ان کی فصاحت کا اور ان کے حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. ایوری ایئر, ہر سال, اے فیئر واز ہیلڈ, ایک میلہ منعقد ہوتا تھا, فیئر کا معنی ہے میلہ, واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا, فار پوئٹیکل کمپٹیشنز, شاعری کے مقابلوں کے لیے, پوئٹیکل شاعری, کمپٹیشنز مقابلے, ایٹ اکاز, اکاز کے مقام پر. تو ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا. اٹ از نریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید, اٹ از نریٹڈ, یہ بیان کیا جاتا ہے, نریٹڈ کا معنی بیان کیا جاتا ہے, دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, کیا کہا جی اس نے کہا جی آئی کین ریسائٹ ٹو یو, میں آپ کو سنا سکتا ہوں, ریسائٹ سنانا, فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ, میں آپ کو حروف تہجی کے, الفابیٹ حروف تہجی جیسے اے بی سی ڈی, اور اردو میں الف بے ہے, اس طرح عربک کی بھی الفابیٹ ہے. تو میں کہتا ہے میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے سنا سکتا ہوں 100 لانگ پوئمس, 100 لمبی نظمیں. اب دیکھیں یہ ان کی ایلوکوینس ہے, 100 لمبی نظمیں, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, اور شمار نہیں کروں گا, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, گنتی میں شمار نہیں کروں گا, شارٹ پیسز, چھوٹی نظموں کو, یعنی چھوٹی نظم سناؤں تو وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگی, صرف لمبی نظمیں. اینڈ آف آل دیٹ واز کمپوزڈ, اور یہ ساری کی ساری کمپوز کی گئی ہوں گی, لکھی گئی ہوں گی, ایکسکلوسیولی, خاص طور پر, بائی پوئٹس, ان شاعروں نے لکھی ہوں گی,
بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، جو کہ اسلام کے ظہور سے پہلے کے شاعر ہیں. پروملگیشن، ظہور، تو اسلام کے ظہور سے پہلے کے شاعر، یعنی پرانے شاعروں کی شاعری سناؤں گا. لمبی نظمیں، ہر حرف سے 100 نظمیں، الف سے 100 نظمیں، با سے 100 نظمیں، اس طرح پورے الفابیٹ، پوری حروف تہجی سے. تو یہ ان کی فصاحت ہے. اٹ از نو اسمال ونڈر، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. دیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے چوز، منتخب کیا، دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کے لیے، اپنے آخری پیغام کی وحی کے لیے، اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. اب قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا؟ ایک تو یہ کہ وہ جس قوم پہ نازل ہوا وہ قوم کی جو زبان تھی، قومی زبان تھی، وہ عربی تھی. دوسرا، عربی زبان میں کتنی ڈیپ لینگویج ہے، کتنی گہری زبان ہے. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عربی زبان کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، پریزرویشن، حفاظت، اس کے لیے عربی زبان کو چنا ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے. اس کے بھی ورڈز میننگ میں نے آپ کو لکھوا دیے. ان کے بھی آپ نے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں، میننگ بھی یاد کرنے ہیں. ٹرانسلیشن میں آسانی ہوگی، سینونمز میں آسانی ہوگی. اور ادھر بھی ایک باکس میں کویسچن ہے جی، واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر کس قسم کا میلہ لگا کرتا تھا. تو یہ بھی سوال اگر آپ کو پیپر میں آئے گا تو اس کا آنسر جب آپ لکھیں گے 2 مارکس ملیں گے. تو یہ اس پیراگراف کے اندر اس کا جواب موجود ہے جی. ایوری ایئر، یہ دیکھیں دوسری لائن کا تھرڈ لاسٹ جو لیٹر ہے نا، جو ورڈ ہے، سوری، تھرڈ لاسٹ ورڈ، ایوری ایئر. دوسری لائن میں دیکھیں آپ، دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن میں، ایوری ایئر افیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز. یہ اس کا جواب ہے جی. ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا. تو یہ ہم نے اسٹوڈنٹس، ہم نے 2 پیراگراف مکمل کر لیے. اس کا انٹروڈکشن سمجھ لیا، اس کی پری ریڈنگ ایکسرسائز کر لی، ایکٹیویٹی کر لی، اور اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی سمجھ لیے. تو یہ آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھے سے اس کی تیاری کیجئے. پھر ہم اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم سیکنڈ لیکچر میں اس کا پیراگراف نمبر 3، 4 اینڈ 5 اس کی ریڈنگ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.